अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एकता के संग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान तस्वीर संदीलो। नाज़रीन, दुनिया में कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं मगर बोलते नहीं हैं, और जिन मामलात के बारे में हम बोलते ही रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, उन मामलात के बारे में शायद हम कम जानते हैं। इन मामलात को समझने के लिए हमने एकता की जानिब से ये प्रोग्राम शुरू किया है, और आज हम जिस बात को समझने की कोशिश करेंगे वो है औरतों का मसला। 8 मार्च का जो औरत मार्च है, इस हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, हम औरत मार्च, औरत के हकूक़, औरत की आज़ादी को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने मदऊ भी एक औरत को किया है जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी नृत्यकार, कलाकार, लिविंग लेजेंड, जो अपनी ज़ात में एक तहरीक है और औरतों के हकूक़ के लिए हमेशा हरदम सरगर्म अमल रही हैं, और तहरीक निस्वां का जो बुनियाद है उसने डाला हुआ है, वो उसकी बानी है मोहतरमा शीमा करमानी साहबा। शुक्रिया बहुत करमानी साहबा, आपको हम वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आज पहला प्रोग्राम है, खुशकिस्मती है और खुशी भी है कि आप हमारी आज मेहमान हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक तस्वीर साहब कि आपका पहला प्रोग्राम है, और मुझे बहुत खुशी है कि आपके पहले प्रोग्राम में मैं हूँ, और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छे तरीक़े से चलेगा। और हम शुरुआत जो करना चाहते हैं मैडम साहबा कि हालात बदल रहे हैं। इन बदलते हालात में औरत का क्या किरदार होना चाहिए? औरत मार्च पे हम बाद में आते हैं। औरत का क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि कोई भी समाज जो कि तरक्की की तरफ जा रहा है, उस समाज में जब तक औरत और मर्द बराबर की हैसियत नहीं रखेंगे, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें ये देखना है कि हमारे माशरे में इस वक्त क्या सूरत हाल है। औरत की देखिए, जब लड़की पैदा होती है तो माँ बाप आमतौर से खुश नहीं होते। उनको लगता है कि अब बहुत मुसीबतें आ जाएंगी हमारी ज़िंदगी में, बेटी है, इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसको पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा शादी में, जहेज़ में, और बहुत सारी मुश्किलें उठानी। ये नहीं सोचते कि जब बेटी पैदा होती है तो उस ख़ानदान में कितनी खुशियाँ भी आ सकती हैं, और कितनी वो लड़की, आजकल जो लड़कियां हैं वो क्या नहीं कर रही हैं, किस हर किस्म के काम में हिस्सा ले रही हैं, माँ बाप का ख्याल रख रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, घरों को चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये बदलने की ज़रूरत है। ये सोच को बदलने की ज़रूरत है कि बेटी पैदा हुई तो एक मुसीबत हो गई। मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि हर इंसान बराबर है। इस वक्त अगर हम UN डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के पढ़ें, तो जो ह्यूमन राइट्स एक इंसान को, एक सिटीज़न को बहैसियत एक शहरी के मिलते हैं, वही हुकूक औरत के भी होने चाहिए। मगर इस वक्त नहीं है, ना हम उसको पढ़ने की इजाज़त देते हैं, ना हम उसको जीने की इजाज़त देते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त हर 30 मिनट पे एक औरत मर जाती है। क्यों मरती है? क्योंकि बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, एक तो ये कि हम उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखते। औरत बच्चे पैदा करती है, मगर हस्पताल कहाँ हैं जहाँ पे वो जा कर के मदद ले सके? फैसिलिटीज़ नहीं है उसके लिए। मीलों दूर चलना पड़ता है बच्चा पैदा करने के लिए अगर हस्पताल जाना है। घर में बच्चे पैदा होते हैं, ट्रेंड मिडवाइफ्स नहीं होती, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। फिस्चुला एक मर्ज़ है, वो हो जाता है। बहुत तकलीफ़ें उठाती हैं औरतें, और फिर ऊपर से इतना तशद्दुद है, समाज की तरफ से तशद्दुद है, घर में शौहर की तरफ से है, बाप की तरफ से है, भाई की तरफ। तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, आपने मर्द और औरत की एकता, जो आपने कहा कि बराबरी होनी चाहिए, बराबरी के लिए आपने पूरी ज़िंदगी जदोजहद की है। जी हाँ। मगर इसकी वजह एक तो मेल शाउनिस्ट जो सोसाइटी है, जी बिल्कुल, एक तो ये है, एक दूसरा सबब एक जहालत है, एजुकेशन नहीं है, और मगर कभी एक समाज है, एक पिदरी तो है, मगर ये वो नहीं है कमज़ोर और ताकतवर का मुकाबला आपस में। कहीं औरत ताकतवर है तो मर्द मजलूम लगता है, कहीं मर्द ताकतवर है। देखिए, आम तौर से तो
समाज में, दुनिया भर में मर्द ही ताकतवर है। समाज को कौन चला रहा है? मर्द ही चला रहे हैं। सियासत को कौन चला रहा है? मर्द ही चला रहे हैं। मार्केट को कौन चला रहा है? बिजनेस को कौन चला रहा है? सब हर जगह मर्द हावी है ना। और फिर क्या होता है कि अब हम जो देखते हैं कि दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान जो जिस तरह से दुश्मनियाँ हैं और नफ़रतें हैं, तो उससे फ़ायदा कौन उठा रहा है? मर्द पैसा बना रहे हैं। ये जो वेपन्स की इंडस्ट्री है, आर्म्स की इंडस्ट्री है, आर्मीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, तो औरतें तो हर तरफ सफ़र कर रही हैं। मगर देखें, ये हमारी जो अपना खिता है एशिया का, इंडस वैली का, इसमें तो औरत का शान मान आला रहा है। एशिया की पॉलिटिक्स में बेनजीर भुट्टो से लेकर इंदिरा गांधी तक देखिए हुक्मरान औरतें रही हैं इस खिते में। हाँ, मगर औरतों की सूरत हाल नहीं बदली है। इस खिते में ये भी होता है कि औरत को घर से निकाल के फेंक दिया जाता है, जानवरों की तरह रखा जाता है। इस खिते में ये भी होता है कि इज़्ज़त के नाम पे औरत को मार डाला जाता है। इस खिते में ये भी होता है कि औरत को पत्थर मार मार के ज़मीन में दफन कर दिया जाता है ज़िंदा। इस खिते में ये भी होता है कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि इस वक्त ये सूरत हाल है हमारे मुल्क में और इसे तब्दील होना ज़रूरी है। इसीलिए हम आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए हम खड़े होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि औरत मार्च होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों तक ये बातें आए कि ये हो रहा है औरतों के साथ। और अब औरतें तैयार नहीं हैं ये बर्दाश्त करने के लिए। अब औरतों ने तय कर लिया है कि हम समाज बनाएंगे, हम अपने तरीक़े से ज़िंदगियां गुजारेंगे। नहीं, आप मार्च की तो बात कर रहे हैं। मार्च तो एक इवेंट है सालियाना का, क्या ये रोड मैप है? कोई नजरिया तो नहीं है ना? नहीं, तो इससे औरत की हालत तब्दील हो जाएगी। नहीं, नजरिया है। ये एक मैनिफेस्टेशन है। पूरे साल जो हम लोग काम करते हैं, जो हमारी सोच है, उसको ये सामने रखता है। नज़रिया ये है कि ये जो पिदरी समाज है ये ख़त्म होना ज़रूरी है। नज़रिया ये है कि जो तशद्दुद है औरत पे, उसे ख़त्म होना ज़रूरी है। नज़रिया ये है कि औरत को इकोनॉमिक्स में हिस्सा लेना ज़रूरी है। नज़रिया ये है कि औरत को पढ़ने लिखने के लिए इजाज़त होना ज़रूरी है। ये सारे नज़रिए इस औरत मार्च में दिखते हैं। यही हमारे डिमांड्स हैं और इन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। न सिर्फ एक इवेंट नहीं है औरत मार्च, एक इवेंट नहीं है औरत मार्च। गुज़श्ता साल जो ये औरत मार्च हुआ था उसमें स्लोगन्स भी आए थे, जिसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस स्लोगन पे बहुत सी तनकीद हुई है। आपका जिस्म किसका है? मुझे ये जवाब दीजिए। इसको खुद हम भी समझना चाहते हैं कि मैं पूछती हूँ मर्द से कि मर्द का जिस्म किसका है? उसका है या नहीं है? मर्द एक इंसान है। हाँ, तो मेरा जिस्म भी मेरा है। इसमें क्या एतराज किस बात से है? को जो इंटरप्रेट कर रहे हैं मुझे ये बताइए, आपको एतराज किस बात से है? हमें तो एतराज कोई भी नहीं है ना। तो फिर यही तो सारी बात है कि औरत भी इंसान है, उसका जिस्म उसका है। मैं तो नहीं चाहती कि कोई और मेरे जिस्म को ज़बरदस्ती इस्तेमाल करे। मेरा जिस्म मेरा है। जिस तरह से मैं अपने जिस्म को चाहती हूँ, जब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हों, जब मैं चाहती हूँ कि ना हों, ये मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। ये है हमारा नज़रिया। और ये हम समझते हैं हर आजकल के पढ़े लिखे इंसान का नज़रिया होना चाहिए कि जितना हक आपको है अपने जिस्म पे, उतना ही हक मुझको है अपने जिस्म पे। जितना हक आपको है अपनी ज़िंदगी पे, उतना ही हक मुझको है अपनी ज़िंदगी पे। और ये चीज़ हम मनाना चाहते हैं कि हर इंसान बराबर है। और मैं समझती हूँ कोई भी पढ़े लिखे लोग, कोई भी सोचने वाले लोग, कोई भी तालीम याफ्ता लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि मर्द और औरत बराबर है। नाज़रीन, मैडम शीमा से हमारी बात चल रही है। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आएंगे कि औरत की आज़ादी और औरत की हकूक़ में फ़र्क क्या है। तो हमारे साथ रहिए। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon. वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम साहबा, हकूक़ एक हकूक़ हैं, ठीक है ना, समाजी हकूक़ होते हैं जिसमें औरत का प्रॉपर्टी में हक होता है, एजुकेशन में हक होता है उसका, और डिसीजन मेकिंग
ایک یہ ہے. دوسرا ہے ایٹیٹیوڈ کہ میرے بال، میرے کپڑے، میرا چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. تو آپ کس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ کے لیے کر رہے ہیں یا حقوق کے لیے کر رہے ہیں یا دونوں کے لیے کر رہے ہیں؟ دونوں کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ حقوق اور ایٹیٹیوڈ ایک ہی ہے. ایٹیٹیوڈ مردوں کا ہماری طرف غلط ہے. ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کیا غلطی ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، ہم کسی پہ بم نہیں پھینک رہے، ہم بندوق نہیں اٹھا رہے، ہم جا کر کے مدرسوں میں غلط باتیں نہیں سکھا رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اس کو مارو یا اس کو مارو. ہم تو ایک پرامن سماج قائم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ پیار محبت کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ خاندان جبھی خوشی میں رہ سکتے ہیں جب سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، سب ایک دوسرے کی کو پیار و محبت کے ساتھ رہیں. یہ نہیں کہ ہاں کیونکہ میں مرد ہوں اس لیے میرا حق یہ ہے اور تم لڑکی ہو تمہارا حق یہ نہیں. اس میں پریشانیاں ہو جاتی ہیں. مگر جب ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں اور لوگوں کو جو برابر کے حق دیتے ہیں تو پیار اور محبت میں لوگ رہ سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں دیکھیے مردوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کے گھر میں خوشی ہے، اگر آپ کا اور آپ کی بیوی کا رشتہ اچھا ہے، آپ کا اور آپ کی بیٹی کے ساتھ رشتے اچھے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ رشتے اچھے، تو آپ کی فیملی کتنی خوشی سے رہ سکتی ہے، کتنے مزے سے رہ سکتی ہے. یہ تو تب جڑ سکتے ہیں جب ہمارے بڑوں کے درمیان ایسے ہم نے دیکھے ہوں گے نا بچپن سے ہی. بالکل. تو یہ جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے عورت دشمنی کا، یہ آج کا نہیں کل کا نہیں، یہ صدیوں سے چل رہا ہے. ہر ملک میں ہر تہذیب کے اندر عورت مظلوم. کیا ضرورت ہے عورت کے دشمنی کی؟ یہی تو سوال ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے عورت سے دشمنی مت کریے، عورت سے پیار کیجیے، عورت سے محبت کیجیے، تب آپ کی بھی زندگی اچھی گزرے گی اور عورت کی بھی گزرے گی اور آپ کے بچوں کی بھی اچھی گزرے گی. اور فیوچر کتنے اچھے بن سکتے ہیں، ہم کتنی ترقی کر سکتے ہیں اگر ہم سب آپس میں خوش رہیں اور یہ نہیں کوشش کرتے رہیں کہ اس کو میں نیچے رکھوں کسی نہ کسی طرح سے. دیکھیے انسان کے جو مختلف حقوق ہوتے ہیں اس میں کلچرل رائٹس بھی ہوتے ہیں، ثقافتی حقوق بھی ہوتے ہیں، اس میں اکنامک رائٹس بھی ہوتے ہیں. ہاں کہ آپ کو جتنا حق ہے کام کرنے کا اتنا ہی حق مجھے بھی ہونا چاہیے. اس میں ہمارے جسمانی حقوق ہوتے ہیں ہماری صحت کے لیے کہ آپ کو جتنی صحت کے لیے ضرورت ہے اتنی ہی عورت کو، بلکہ شاید عورت کو زیادہ کیونکہ عورت بچے بھی پیدا کر رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. تو ہم اگر ان سارے حقوق کو مانیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تو میں سمجھتی ہوں ہم بہت اچھا سماج بنا سکتے ہیں جو آگے بڑھ سکتا ہے، جو امن کے ساتھ رہ سکتا ہے، جہاں پہ خاندان اچھی طرح کی پرورش بچوں کو دے سکتے ہیں. تو ہمارا مقصد جہاں تک میرے کام کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں مقصد یہ ہے کہ پیسفل، پرامن سماج ہو جہاں ہر انسان کو انصاف ملے. ایک انصاف والا سماج ہونا بہت ضروری ہے اور یہ جب برابری نہیں ہوتی ہے نا تب انصاف نہیں ہوتے. نہیں تو آپ انصاف کی بات کر رہی ہیں، حقوق کی بات کر رہی ہیں. سماجی سطح پہ، ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ ایسے قوانین ہیں یا ان کی ضرورت ہے جس میں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں مسائل سارے کے سارے حل ہو جائیں؟ بالکل. دیکھیے تو ضرورت ہے نا ایسے قوانین بنانے کی. بالکل ضرورت ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے اگر ایک لڑکی کا ریپ کیا جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے کیسز ہوئے ہیں ہمارے ملک میں. مختار مائی کا کیس ہوا تھا جو کہ دنیا بھر میں اس پہ بات ہوئی تھی. اس کے ریپسٹ جو ہیں وہ آج کھلے پھر رہے ہیں بازاروں میں، سڑکوں پہ. ان کو کوئی آپ نے پنشمنٹ نہیں دی ہے. تو جب تک آپ ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے کرائمز کرتے ہیں جب تک آپ پنش نہیں کریں گے تو چیزیں تبدیل کیسے ہوں گی؟ ان کو آپ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ پھر رہے ہیں، آزادی سے پھر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا جو انصاف کا جوڈیشری سسٹم ہے وہ بالکل انصاف نہیں دے رہا ہے. خاص طور سے جو کچلے ہوئے طبقے ہیں، جو دبے ہوئے لوگ ہیں، جیسے عورتیں ہیں، جیسے مائنورٹیز ہیں، جیسے ریلیجس مائنورٹیز ہیں، نہیں مل رہا نا انصاف. کتنی آزادی کتنی چاہیے؟ آپ عورت رہنما ہیں تو آپ کے خیال میں عورت کو کتنی آزادی چاہیے؟
جو ہمارے UN کے ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں لکھی ہوئی ہے وہ ساری آزادیاں ہمیں چاہیے، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری آزادیاں ہم کو چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیوں ورنہ ملک کے کانسٹیٹیوشنز بنتے کیوں اگر اس میں آزادی نہیں دینے کے لیے تیار ہیں؟ مارچ ہونے جا رہا ہے، ایک پاکستان کی بڑی جو مذہبی جماعت ہے JUI، وہ تو علل اعلان کر رہی ہے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ وہ کرتے کیا ہیں وہ لوگ، ویسے کیا کرتے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ تو ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں۔ ہاں مجھے نہیں معلوم کیوں کر رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف ہے کہ وہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے عورتیں نکلتی جا رہی ہیں اس لیے وہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کو دبا کے رکھنا ہے، ہم کو اپنی مرضی عورتوں کے پر جمانی ہے، اس لیے وہ ان کو پریشانیاں بنا۔ کیوں پریشانی؟ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھیے آپ ایک چیز میں یقین رکھتے ہیں، آپ اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتے ہیں نا، ہم بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ہر انسان کو برابر کے حق ہیں، چاہے وہ کسی بھی جنس کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو، مگر ہم نہیں دیتے ان کو برابر کے حق۔ تو جب ہم برابر کے حق دینے کے لیے تیار ہوں گے تب یہ تکلیفیں نہیں ہوگی دوسروں کو۔ اب ان کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ نہیں دینا چاہ رہے ہم کو برابر کا حق، وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی جگہ جو ہے وہ گھر پہ ہے۔ کیوں وہ ایسا سمجھتے ہیں؟ وہ اپنے، اگر ان کو یہ ایسا لگتا ہے تو وہ خود رہیں گھر پہ۔ نہیں، وہ کچھ عورتیں گھر میں خوش ہیں، کچھ عورتیں زراعت کا کام کرتی ہیں وہ ادھر خوش ہیں۔ بالکل، ہر جگہ جہاں پہ۔ ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ NGOs جو ہیں وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں، خواتین کو آگے لے کے آتی ہیں، لیکن آپ تو پریکٹیکلی کام کر رہی ہیں، مگر عورت مارچ جو ہوتا ہے ہر سال، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پورا سال یہ عورتیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی دیتی آپ کے سوا؟ آپ تو دیکھیں پریکٹیکلی طریقے نسواں کی آپ تو ہم لوگ تو پورے سال کام کرتے رہتے ہیں، مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم عورتوں کا شعور بیدار کریں، ہم بیداری پھیلائیں کہ عورتوں کے حق ان کو ملنے چاہیے، اور یہ ہم سال بھر کام کرتے رہے۔ اور جہاں تک عورت مارچ کا تعلق ہے، عورت مارچ کوئی NGO نہیں ہے، نہ کوئی NGO اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک بہت ساری مختلف عورتیں اکٹھا ہو کر کے انہوں نے طے کیا کہ دنیا بھر میں لوگ مارچ کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، تو ہم بھی کریں گے اپنے حقوق کے لیے مارچ، تاکہ لوگوں کے سامنے آئے کہ ہماری بھی ایک شناخت ہے، ہم بھی اس ملک کے سٹیزنز ہیں، اور ہمارے جو حق ہیں وہ ہم کو نہیں مل رہے ہیں، اور جو ہماری مشکلات ہیں زندگی میں، مثال کے طور پہ جو ہم پر تشدد ہوتا ہے، جو عزت کے نام پہ ہم کو مار دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہوں، اس لیے ہم لوگ مارچ کرتے ہیں۔ تو اس کا NGO سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا چیز جو میں واضح کرنا چاہوں گی، یہی لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں ہمارے خلاف، جو آواز اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو باہر سے فنڈنگ ملتی ہے، ہم کو تو کہیں سے فنڈنگ نہیں ملتی، ہم لوگ تو آپس میں طے کر اکٹھا کرتے ہیں پیسے، فنڈنگ تو شاید ان لوگوں کو ملتی ہے، یہ جو سارے مذہبی پارٹیز ہیں ان کو فنڈنگ ملتی ہے۔ وہ ایک سروے ہو گئی تھی نا، وہ ایک سروے ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے کہ ہر مولوی ایک مسجد میں اس کو فنڈنگ ملتی ہے، باہر سے آتی ہے، کچھ فنڈنگ سعودی عربیہ سے آتی ہے، کچھ دوسری جگہوں سے آتی ہے، اور اس طرح سے یہ لوگ پلتے ہیں۔ پھر یہ کرتے کیا ہیں، یہ جا کر کے پھر مدرسے بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سندھ میں، جو پورے پاکستان کو آپ دیکھ لیں کہ سندھ کا جو علاقہ ہمیشہ سے ایسا علاقہ رہا ہے جہاں پہ سچائی صوفی سوچ کے ذریعے سے ہمیشہ مانی گئی ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگ یہاں کے رہے ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی سے لے کر کے لال شہباز قلندر سے لے کر کے، مطلب سچل سرمست، یہ سارے بزرگ کیا کہتے تھے؟ یہ انسانی حقوق کی بات کرتے تھے، برابری کی بات کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی جنس ہو، مگر انسان انسان ہے، اور انسان کو انسان کے طور سے لیا جائے، یہ نہیں کہ یہ شیعہ یا یہ سنی یا یہ پارسی یا یہ کرسچن، اس طرح سے نہیں، آپ لوگوں کو تفریق نہیں کریں لوگوں میں۔ ہاں، تو اس علاقے میں بھی اب آپ دیکھیں آج کتنے مدرسے بن گئے،
میں تو مستقل جاتی رہتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں قلندر کے مزار پہ بھی جا کے دھمال کرتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ مدرسوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ سڑک پہ گزرتے ہیں تو میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہوں، بالکل ایسے لگتا ہے قیدی ہیں مدرسوں کے اندر، اور ان کے ساتھ پھر اور کیا کیا ہوتا ہے بیچارے بچوں کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں آواز اٹھانا ضروری ہے۔ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو مخالفین ہیں، عورت دشمن جو عناصر ہیں، یہ زندگی سے کہیں دور تو نہیں ہے؟ کیونکہ زندگی میں دیکھیں میوزک، ڈانس، بالکل یہ دونوں چیز چاہیے، لٹریچر چاہیے، فائن آرٹ سے ہم دور ہیں، لٹریچر سے دور ہیں، جو زندگی نفیس سے احساسات ہیں نا ہم لوگ انسان کے، تو یہ نفیس احساسات ہی انسان کو انسان بناتے ہیں اور خوبصورتی قائم کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد، ہماری اسٹرگل، ساری زندگی کی اسٹرگل خوبصورتی کے لیے ہے، سچائی اور خوبصورتی اور پیار اور محبت، اس کے لیے۔ اور یہ چیزیں جب بھی آتی ہیں جب آپ کے پاس شاعری بھی ہو، جب آپ پینٹنگ بھی کر سکیں، آپ رقص بھی کر سکیں، آپ موسیقی بھی بجائیں، سنیں، گائیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک اور سطح پہ لے جاتی ہیں، انسانی سطح کے مختلف جو لیولز ہوتے ہیں نا ان کو اوپر کیا بات بڑھاتی کی، وہ کیٹس کا ایک شعر ہے نا، بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بیہولڈر۔ پہلے تو ہمیں اپنی آنکھ میں خوبصورتی پیدا کرنی پڑے گی، تب دنیا ہم تو اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں تو جتنی دماغ میں ہمارے میں ذہن میں بدصورتی ہے، دنیا اور عورت ایسی بدصورت ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اگر دماغ میں، ذہن میں، روح میں کوئی روشنی ہو، بدل جائے نا، کاش کہ یہ کیسے بدلے گا؟ یہ اندھیرے کی طرف جو لے کے جا رہے ہیں اس دنیا کو، ایک سائیڈ وہ ہے، ایک سائیڈ یہ ہے جو کلا کی ہے، جو لٹریچر کی ہے، زندگی کی ہے۔ جی بالکل، یہی چیزیں تبدیلی لا سکتی ہیں۔ جتنا ہم کلوز ہوتے ہیں موسیقی سے، جتنا ہم کلوز ہوتے ہیں رقص سے، تھیٹر سے، شاعری سے، لٹریچر سے، پینٹنگ سے، اتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گرد پیار محبت والا ماحول ہو، اتنا ہی ہم چاہتے ہیں کہ سکون چاہیے، ہم کو اچھی زندگی چاہیے، خوبصورتی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جتنی ہم پھیلائیں گے اتنا میں سمجھتی ہوں کہ چیزیں بدلیں گی، اور میرا یقین ہے کہ انسان بنیادی طور پہ برا نہیں ہوتا، انسان بنیادی طور پہ اچھا ہے، دوسرے کی مدد کرنا چاہتا ہے، برابری سے رہنا چاہتا ہے۔ یہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جو اکساتے ہیں لوگوں کو، برے غلط راستوں پہ لے جاتے ہیں کہ بھئی تم اس کو مار ڈالو۔ اب دیکھیے نا، کسی کو کیسے حق ہے کہ کسی اور کی جان لے لے؟ یہ تو کوئی بھی دنیا میں نہیں، کوئی بھی چیز زندگی قیمتی ہے، ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے، بار بار تو نہیں ملتی۔ ہاں، تو اس ایک مرتبہ جو زندگی ملتی ہے اس میں خوشیاں کیسے پیدا کی جائیں، بانٹنی چاہیے تاکہ دنیا میں خوشی، یہ تو تصور ہے، یہ خیال ہے، ایک خواہش بھی رہی ہے آپ لوگوں کی صدیوں پہلے، برسوں پہلے، مگر اس کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں آپ لوگ، ہم لوگ خود اپنا سکون کھو کے بیٹھے ہیں۔ بالکل بالکل۔ آئندہ نسل ہمارا جو آ رہا ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اپنائے، اور وہ چیزیں جو ہیں، جو فورس ہے، فورس کی صورت اختیار کر چکی ہے نا۔ دیکھیں، آپ کے پاس ڈانس ہے، آپ کے پاس نفیس جذبات ہیں، ادھر بمب ہیں، بومب ہیں، لاٹھی ہے، یہ دیکھو ایک منٹ میں پورے ملک کو جام کر دیتے ہیں جو نکلتے ہیں لوگ، جو کراؤڈ کی صورت میں۔ تو یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ ریاست کو آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ ریاست کے پاس ایک سسٹم تو ہے، قوانین بھی ہیں، آئین بھی ہے، اس میں بھی عورت کے حقوق ہیں، ان کی بات کی گئی ہے، قومی اسمبلی ہو، سینیٹ ہو اور صوبائی اسمبلیاں ہو، عورت کی تو نمائندگی ہے وہاں پہ، مگر ان چیزوں کو روکنے کے لیے ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیے، ان چیزوں کو روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست اگر چاہتی ہے کہ معاشرہ ترقی کی طرف جائے، ملک ترقی کی طرف جائے، تو انہیں ایسے لوگ جو کہ کھلے طور سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ان کو آپ روکیں، ان کو آپ پکڑیں، ان پہ آپ نظر رکھیں، ان سے کہیں کہ بھئی تمہیں کیا حق ہے کرنے کا، یہ لوگ کیا غلط کام کر رہے ہیں، یہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس میں کیا آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی سرکار ہے، جی، جو سکھر مارچ ہے، سکھر عورت مارچ ہے، وہ سندھ میں ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی نے پہلے ہی حمایت کی ہے، آج اس کے جو آصف علی زرداری صاحب کا صدر ہے، اس نے بھی حمایت کی ہے، سندھ گورنمنٹ کو
ہدایت جاری کی ہے. پاکستان بار کونسل نے بھی حمایت کر لی ہے. ایک دو بعض جماعت ہے یا لوگ ہیں یا لیڈر ہیں جو مخالفین ہیں، باقی پوری سندھ تو روشن خیال ہے، آپ کی طرح ترقی پسند ہے، ترقی چاہتی ہے نا. ترقی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ برابری دی جائے عورت کو، بچوں کی عزت کی جائے، بچوں کے حقوق کا خیال کیا جائے. تو ان کا ایک ساتھ کے اکٹھا ہو گئے مقابلہ کرنا پڑے گا. بالکل. تو مقابلے کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارا تو پیغام وہی ہے، ہمارا پیغام وہی ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ انسان کو انسان سمجھو، ہر انسان کو برابر کا انسان سمجھو، ہر انسان کو برابر کے حقوق دو اور پیار اور محبت سے سمجھاؤ کہ ہم اور سکون کے ساتھ ایک اچھا انصاف کا سماج بنانا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت. انسان کو حقوق دو، انسان کو عزت دو، انسان کو انسان سمجھو، انسان کو پیار دو، انسان کو برابری دو اور عورت کی خصوصی طور پہ حقوق کی پاسداری کریں. ابھی حال میں نے ایک ناٹک بنایا جس کا منہ میں تو موجود، سچل کا کلام تو ہے. یہ کہ اگر ہم یہ واقعی سمجھ لیں کہ ہم اور آپ میں انسان بحیثیت انسان برابر ہیں تو ہم پھر یہ چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ ہم کو اس کا میسج پہنچانا ہے لوگوں تک کہ ہم اور آپ برابر ہیں اور آپ ویسے میڈم کسی عورت کو کمتر نہیں سمجھے. یہ فیلنگ ہے کہ دوسرے کو بھی اپنے جسم کا آپ حصہ سمجھیں. جو تکلیف آپ کو ہو وہ میں کیوں کیسے محسوس کروں. جیسے شیخ سعدی کا ایک قول ہے کہ پوری انسان ذات اس جسم کے برابر ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے اور اس کا درد پورے جسم میں محسوس نہیں ہوتا تو انسان کہلانے کے آپ قابل نہیں ہیں. انسانیت تو یہی ہے جو شیخ ایاز نے کہا تھا، وہ سندھی میں آپ کو بتا رہا ہوں شعر. جے کو بھی شروع جہتے بھی ہلیو جن مونجی رت رتو آئے کا باہ وڈی مو داہ کئی جو کہاں کپیو سو مونجی کندھی جو آئے. جو شرا جہاں پہ بھی چلا میں نے ایسے محسوس کیا کہ میرے پہ چلا ہے. یہ فیلنگ جو انسانیت کی ہے، انسان ذات کی بقا کی، کیونکہ کرونا ہے. اچھا ابھی ذہن میں آ گیا، کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں 15 تاریخ تک. تو یہ جو لاکھوں لوگ نکلیں گے عورت مارچ کے حوالے سے 8 مارچ کو، تو یہ آپ کیسے، ہم تو حمایتی ہیں اس کے، تو یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ صحت کے لیے، زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ. تو جی بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں، زندگی اہم ہے یا عورت مارچ اہم ہے؟ کرونا کی وجہ سے اتنی تشویش پائی جا رہی ہے. دیکھیے کرونا کی وجہ سے تشویش تو ہے، مگر یہ بھی ابھی کلیئر ہو گئی ہے بات کہ کرونا ایئر بورن نہیں ہے، ہوا میں نہیں ہے. مطلب یہ جو لوگ ماسک لگا کے پھر رہے ہیں یہ اس طرح سے نہیں پھیل رہا ہے کرونا. یہ ایک افواہ ہے کہ اس طرح سے پھیل رہا ہے. تو کرونا تو ہونا ہے تو کسی کو بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ مارچ میں حصہ لیں یا نہ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چلو مارچ ہوگا، کرونا مارچ تو ہوگا ہر حالت میں. کرونا تو ہوگا، کرونا جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. مگر کرونا سے زیادہ خطرناک جو دنیا کے لیے ہے وہ ہے انتہا پسندی. کرونا سے بھی خطرناک ہے انتہا پسندی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ لاکھوں لوگ دنیا میں مارے چکے ہیں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر. اسی بات پہ بالکل. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، ٹائم دیا. انشاءاللہ بار بار موقع آپ کو دیں گے. 8 مارچ کے بعد بھی انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. آپ کی نوازش، آپ کی مہربانی. ناظرین، شیما کرمانی صاحبہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے. خدا تعالیٰ اس کو صحت بھی دے، سلامتی بھی دے اور عمر دراز بھی دے. اس کے ساتھ ہماری یہ باتیں ہو رہی تھی عورت کے حوالے سے، عورت کی برابری، عورت کی آزادی اور عورت کے حقوق کے حوالے سے. تو انسان کو کیا چاہیے زندگی میں؟ پیار چاہیے، محبت چاہیے، عزت چاہیے، اعتماد چاہیے، خوشی چاہیے اور خوشحالی چاہیے. یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب برابری کا سماج بنتا ہے. اور برابری کا سماج بنانے کے لیے آپ لوگ، ہم لوگ سب اکٹھے ہوں گے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے. انشاءاللہ دوسرے پروگرام کے ساتھ ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.